ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मीर लतीफ साहब का, जो कि माशाल्लाह के अहमदीस मुस्लिम मेंबर हैं, और मोहतरम वॉटसन गिल साहब मसीही मेंबर। उन्होंने ये फरमाइश की थी या ये कि सवाल किया था कि द प्रोमिस्ड मसीहा एंड मेहदी a prophet to unite mankind in the later days। मतलब वॉटसन गिल साहब की ये ख्वाहिश है कि मोहतरम मीर लतीफ साहब इस बात को साबित करें कि कैसे और किस तरह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ही वो मसीहा और मेहदी हैं। तो इस रिगार्डिंग हमने मीर लतीफ साहब को इनवाइटेड किया है कि वो आए और अपने पॉइंट्स रिकॉर्डेड करा दें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मैंने भी चेक किया, आवाज नहीं गई, मैं दोबारा दोहराता हूँ। जी अभी कुछ लम्हा पहले एक रूम में बात हो रही थी, वहाँ वाटसन गिल साहब ने ये चैलेंज दिया था कि जमात अहमदिया का कोई मेंबर जो है वो ये साबित करे मिर्जा साहब की सच्चाई इल्हामी किताब की रूह से। तो चूंकि मसीही हजरात सिर्फ बाइबल को ही इल्हामी मानते हैं, कुरान को तो वो इल्हामी मानते नहीं हैं, तो इसलिए मैं जाहिर है अपने मेरी दलाइल की बुनियाद वो किताब होगी जिसको खुद वाटसन गिल साहब भी इल्हामी मानते हैं, यानी बाइबल। मैं वो दलाइल शुरू करता हूँ, जरा लंबी चौड़ी दलाइल में सिर्फ 2-3 आयतें पेश करूंगा। एक तो जो 2 आयतें हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट में, और 1-2 आयतें जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट से, क्योंकि दोनों को वो इल्हामी मानते हैं, इसलिए मैं दोनों से जी। इस्तिस्ना की किताब है जी, जो 5वीं किताब है मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है वो। उसका बाब 18 है और आयत नंबर 20 है। इससे पहले उन्होंने एक नबी के आने की पेशगोई की है जो हमारे नजदीक आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद उन्होंने नबी के दावा को परखने के असूल बयान फरमाए हैं। तो वो मैं यहां से लगा भी दूंगा, मैंने पहले पढ़ के सुनाता। पहला ये है, जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाएगा। पहली उन्होंने पहचान ये बताई कि अगर कोई ऐसा नबी होगा जो ऐसी बात करेगा जो कि खुदा ने नहीं कही, लेकिन वो खुदा के नाम से मंसूब करे कि खुदा ने मुझे ये कही, हालांकि खुदा ने उसको नहीं कही, तो वो नबी कत्ल किया जाएगा। अगर और मबूदों के नाम से भी कोई बात कहेगा जो कि हकीकी माबूद नहीं है, तो वो नबी भी कत्ल किया जाएगा। पहली दलील तो ये, पहला असूल तो ये बयान फरमाया है कि वो नबी जो है वो कत्ल किया जाएगा, वो जिंदा नहीं बच सकता अपने दुश्मनों के हाथों से या खुदा ताला की पकड़ से। दूसरी पहचान इसमें यह बयान की है, अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया पूरा न हो, तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है, तू उससे खौफ न करना। दूसरी बात ये बयान की है इसमें कि अगर कोई नबी खुदा का नाम लेकर कोई पेशगोई करता है तो उसकी वो पेशगोई पूरी नहीं होगी, या अगर वो पूरी ना हो तो फिर भी वो खुदा की तरफ से नहीं है। ये 2 असूल बयान किए हैं, एक नबी का कत्ल होना झूठे नबी का, और दूसरा उसकी पेशगोई जो है वो पूरी ना होना। ये 2 असूल यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में बयान किए। अब मैं मिर्जा साहब की सच्चाई के दलाइल इन 2 असूलों के मुताबिक बयान करता हूं। फिलहाल देखें जी,
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ مرزا صاحب قتل نہیں ہوئے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لکھا ہے کہ اے تمام لوگوں سن رکھو، یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رہے گا۔ تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 64 اور 65، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 66 پر انہوں نے خدا کا نام لے کر یہ پیش گوئی کی ہے کہ وہ اس کا مجھ سے وعدہ ہے کہ یہ اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس کا نظام قائم نہ ہو، شاید ہی۔ اتنے یو این او کو ممبر نہیں ہیں جتنے ملکوں میں جماعت احمدیہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیش گوئی، ایک تو وہ پیش گوئی تھی، دو اس میں پیش گوئیاں تھیں کہ میں نامراد نہیں رہوں گا، میں ناکام نہیں ہوں گا، میرے سلسلہ کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، اور دوسری پیش گوئی اسی کتاب میں یہ لکھی ہے، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ پھر اولاد مرے گی، وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈال دے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیدار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے آنا ہے۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ میں یہ پیش گوئی کی کہ 1903 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس میں یہ پیش گوئی کی کہ 3 جنریشنیں میرے مخالفین کی مریں گی، لیکن ان 3 جنریشنوں میں سے کوئی بھی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ پیش گوئی بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس عقیدہ کو بھی چھوڑ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں اور ابھی فوت نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ اس عقیدہ کو چھوڑ رہی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے زمانہ میں کوئی مثال شاید نہ دے سکے کہ آپس میں یہ مناظرے ہوتے تھے مسلمان کہلانے والوں کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، لیکن اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز، زمانہ انٹرنیٹ کا ہے کہ خود مسلمانوں میں یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ان کی پیش گوئی پورے ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ان کی پیش گوئی جو ہے وہ جو انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی یہ جھوٹی ثابت۔ 2 پیش گوئیاں میں نے بتائی ہیں، ایک انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میری جماعت تمام دنیا کے ممالک میں پھیل جائے گی، اور دوسری پیش گوئی یہ کی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کو کوئی آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ پہلے میں یہ دونوں حوالے لگا لوں، اب میں حوالے لگاتا ہوں جو میں نے دیے ہیں تاکہ دوست خود بھی دیکھ سکیں۔ تم یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے ہیں جو میں نے لگائے ہیں، اور اب میں مرزا صاحب کی کتاب سے وہ حوالہ لگاتا ہوں
جہاں انہوں نے پیش گوئی کی. جی اب محترم میں نیو ٹیسٹمنٹ سے 2 آیات پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا ثبوت دیتا انشاءاللہ. جی محترم یہ اعمال کی کتاب ہے اور باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 30 سے یہ شروع ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر مسیحی مبلغین جو تھے، جو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو بعض لوگ یہودی جو تھے وہ ستا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے. تو اس موقع پر ایک جو عالم دین تھا، یعنی یہودی مذہب کا عالم تھا، اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ واقعہ بیان لکھا ہے. وہ یہ سن کر ان کو چلے گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، یعنی انہوں نے چاہا کہ مسیحی مبلغین کو قتل کر دیا جائے. مگر گملیل نام ایک فریسی نے، جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو، یعنی جن کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، مسیحی تبلیغ کرنے والوں کو، ان کے متعلق کہا کہ ان کو ذرا باہر کر دو تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں. پھر ان سے کہا، اے اسرائیلیو، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیودوس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے مارنے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے. یعنی ایک آدمی کا بتایا کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا اس لیے وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے، یعنی اس کا سلسلہ بھی کامیاب نہ ہوا. تو یہ مارا گیا وہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو پیش گوئی تھی کہ اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو قتل کیا جائے گا. اس کے مطابق وہ ان کو سمجھا رہا ہے. اس شخص کے بعد دوسری مثال بھی وہ دیتا ہے. اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے. پھر اس نے دوسری مثال دی کہ خود مسیح کے وطن کا، یعنی گلیلی رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا جھوٹا، لیکن وہ بھی قتل ہوا، جیسا کہ موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو قتل ہوگا. 2 مثالیں دی کہ پہلے جھوٹا دعویٰ کرنے والے قتل ہو گئے ہیں، اور آگے پھر ان کو کہا، پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ کرو، ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو. وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو گویا تم خدا سے لڑ رہے ہو، کیونکہ یہ تدبیر بہت ہی اعلیٰ جملے ہیں، سنیں ذرا. کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا. یعنی جھوٹے کو اپنے وعدہ کے مطابق خود خدا تعالیٰ برباد کر دے گا. تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی مخالفت کرنے کی، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. تو 2 دعوے کیے. نمبر 1 کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے نہیں تو خدا خود ان کو برباد کر دے گا، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو تم ان کو برباد نہیں کر سکو گے، کیونکہ خدا کے سلسلہ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. دوسرا حوالہ ہے جو میں نے دیا ہے، اب اس کے مطابق کچھ دلائل عرض کروں گا کہ یہ جو خود بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کیا ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کیا ہے، تو محترم یہاں یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جھوٹے کو تو خود خدا تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، جھوٹا قتل کیا جاتا ہے،
لیکن سچے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب محترم میں مرزا صاحب کی کچھ عبارات پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے بار بار اس طرف توجہ دلائی اپنے زمانہ کے لوگوں کو، لیکن وہ ان کو ناکام نہیں کر سکے۔ لکھا ہے، اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کی، اور ان کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی، ہزارہا لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔ پس یہ اگر خدا کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکچر لاہور، صفحہ نمبر 49-50، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 195۔ پھر لکھا، لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں، مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 192۔ اب محترم میں مرزا صاحب کی کچھ عبارات پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے بار بار اس طرف توجہ دلائی اپنے زمانہ کے لوگوں کو، لیکن وہ ان کو ناکام نہیں کر سکے۔ لکھا ہے، اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کی، اور ان کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی، ہزارہا لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔ پس یہ اگر خدا کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکچر لاہور، صفحہ نمبر 49-50، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 195۔ پھر لکھا، لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں، مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 192۔ ساری جی میں نے کچھ حوالہ پڑھے تھے، لیکن وہ ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں پہلے، شاید وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، میں دوبارہ گزارشات کرتا ہوں۔ اب میں مرزا صاحب کچھ جو ہیں تحریر پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوشش نہیں کی۔ ان کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی، ہزارہا لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔ پس اگر یہ خدا کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکچر لاہور، صفحہ نمبر 49-50، روحانی خزائن، جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 195۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں، لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں، مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 192۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اگر آپ مخاطب کرتے اپنے مخالفین کو، تمام مخالفین کو، جس میں مسیحی مخالفین بھی شامل ہیں، اگر مجھے آپ لوگ کافر سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں، پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول کی جائیں گی۔ تو بائبل کے مطابق تو خدا کا یہ اعلان بھی ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ قتل کیا جائے گا، تو بہرحال وہ پھر دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟
اگر میں کاذب ہوں گا تو وہ ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور کثرت گریو زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی کھولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ اربعین صفحہ نمبر 5-6، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 471-72۔ تو یہ دو مختصر حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں، تحریریں تو بے شمار ہیں۔ تو ان کے مطابق بائبل کے اپنے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرزا صاحب کی سچائی روزے روشن کی طرح واضح ہے، نہ وہ قتل ہوئے اور نہ مخالفین کی ان کو ناکام اور نامراد کرنے کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اگر دینا چاہیں محترم وارسن گل صاحب تو ہم بڑی خوشی سے سنیں گے، اور جب پھر ان کے جواب الجواب میں اگر ضرورت پڑی تو گزارشات کروں گا۔ یہ میں نے بائبل کے حوالے سے ان کی سچائی کا ثبوت پیش کیا ہے اور اپنے دلائل پیش کیے ہیں ان کی اپنی خواہش کے مطابق۔ اور پھر میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ جس مسیح کو عیسائی حضرات مانتے ہیں، یعنی بائبل کا مسیح جو ان کے مطابق خدا بھی تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، بائبل کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ ان کی سچائی ثابت نہیں ہوتی۔ ہم قرآن کی احسان ہے ہم پر، قرآن کا، اور مسیحی حضرات پر بھی احسان ہے کہ وہ ببلند مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پیش کرتا ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے دنیا پر، خصوصاً عیسائی دنیا پر، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں قبول کرتے ہیں۔ ورنہ بائبل کی روح سے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ حضرت یسوع مسیح کی سچائی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ بائبل کے بتائے ہوئے اپنے اصولوں کے مطابق ان کو سچا ثابت کرنا ناممکن ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اب اگر وہ جواب دینا چاہیں وارسن گل صاحب تو پھر ہم ان کو جواب سنیں گے، اگر ضرورت پیش آئی تو پھر ان کے جو دلائل ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ محترم میں نے یہ اعمال کی کتاب کے بھی دونوں حوالے لگا دیے ہیں، وہ حوالہ لگا دیا ہے جو میں نے پیش کیا تھا، اور باقی میں پہلے لگا چکا ہوں تاکہ وہ جو بھی دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکیں۔ جی محترم میر لطیف صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ اپنے پوائنٹس رکھے۔ واٹسن گل صاحب سے ابھی میرا رابطہ ہو گیا تھا سر، تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، بہت ساری باتیں پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں، کہ وہ ویکینڈ پہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہے ہیں، تو ہم نے انہیں بیسٹ وشز کا بھی دیا کہ خدا تعالیٰ ان کا سفر خیریت سے گزارے، اور انہوں نے آپ کے لیے میسج دلوایا ہے کہ وہ منڈے اور منڈے کے بعد سے ڈیلی بیسس پہ بھی اویلیبل ہیں، مطلب کبھی بھی اویلیبل ہیں، اور مجھے یہ کہا ہے کہ محترم میر لطیف صاحب کو کہہ دوں کہ پھر وہ ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ موسٹ ویلکم ہے آپ، ہمیں ٹاپک بتا دیا کریں اور ہم پوسٹ تیار کرا دیا کریں گے، اور محترم میر لطیف صاحب ہر ایک سوال کے لیے انشاءاللہ حاضر رہتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے ان سے کہہ دی ہے، تو وہ منڈے اور اس کے بعد سے انشاءاللہ لگاتار ہی اویلیبل رہیں گے سر، اور بات چیت ہوگی۔ تھینک یو۔ محترم واٹسن گل صاحب، اپنے پوائنٹس محترم میر لطیف صاحب نے بتا دیے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے مرزا صاحب کی سچائی ثابت کرنے کی، اور مرزا صاحب کو آنے والا مسیحا اور مہدی ثابت کرنے کی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہوں یا آپ کے کوئی سوال ہوں تو انشاءاللہ آپ جب خیریت سے اپنے گھر واپس آ جائیں گے آفٹر منڈے تو آپ کا انتظار رہے گا، آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اسی ٹاپک پہ چاہیں گے تو محترم میر لطیف صاحب سے آپ کا 1 to 1 کرا دیں گے سر۔ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔